खुश आमदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपका खादम आसिफ मल आपके हाज़िर खिदमत है और खुदावंद यस्सुल मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता है। और जीज़ो, आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक तालीमी नौइयत का, एक अपॉलोजेटिक्स बेस्ड प्रोग्राम होता है, तो हम दरख्वास्त करेंगे कि आप कागज़ और पेंसिल अपने साथ पास रखें और आपको ये भी बताते चलें कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पेश किया जा रहा है। मेरे साथ भाई सिसिल बेंजामिन बतौर मुआवन मेज़बान मौजूद हैं। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू। और अजीज़ों, आज का हमारा प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, जिसमें हम जो बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू है कि मसीही जो है वो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को और इंसानों को, एनवायरनमेंट को, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ को ये कैसे देखते हैं, क्या नुक्ता नज़र है, मसीही नुक्ता नज़र क्या है इन हवालों से। तो आज इसी जो हमारा एक थीम है उसको आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 12 बाब की हम 30 और 31 दोनों आयतें पढ़ेंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट भी वाज़ेह हो जाए। और यहाँ पे मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म वो क्या कहते हैं, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। भाई सिसिल की तरफ चलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये क्या वजह है कि मसीह खुदावंद ने ये कहा कि ये इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं, और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, खुदा से मोहब्बत रखने के बाद ये क्यों खुदावंद मसीह ने हमें बताया कि ये इससे बड़ा कोई और हुक्म नहीं हो सकता, क्या वजह है इसकी? भाई सिसिल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आज का जो टॉपिक जो कि पिछले प्रोग्राम से ही मिलता है, वर्ल्ड व्यू हम देख रहे हैं जो हमारा मसीही एथिक है, उसके ऊपर देखेंगे, या जो हम दुनिया को जब इस दुनिया में हम रहते हैं तो किस लिहाज से बाइबल के मुताबिक देखते हैं। आपने बड़ी अच्छी आयत पढ़ी है, क्योंकि इससे अच्छी आयत तो हो ही नहीं सकती कि यीशु मसीह के खुद अल्फाज हैं कि उन्होंने वो हुक्म जो है वो बताए कि क्या 2 चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली जो बात है वो खुदा से मोहब्बत रखने की। और खुदा से सिर्फ मोहब्बत से क्या मुराद है? देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि वो खुदा के बारे में जानते हैं, तो शायद ये उनके लिए काफ़ी है। मैं उनको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कहता हूँ, देखिए शैतान भी खुदा को जानता है, उसके लिए ये काफ़ी नहीं। खुदा के बारे में जानना, खुदा का पता होना कि वो सज़ा देगा, खुदा जो है मारने की हैसियत रखता है, खुदा जो है आपको कब्र में अज़ाब देगा, या बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद उसको जानने से काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपने बयान की इन सारी चीज़ों पे शैतान भी ईमान रखता है। हाँ जी। तो हमारे खुदा पे ईमान रखने में और शैतान के खुदा पे ईमान रखने में क्या फ़र्क है? मतलब ये एक बड़ी कोई उसमें फ़र्क नहीं लगता। देखिए, ईमान खुदा पे रखना कोई बड़ी बात नहीं। लिखा है बाइबल में कि अगर तू खुदा पे ईमान रखता है तो क्या बड़ा काम करता है, शैतान भी रखता है और वो थर थर कांपता है। ठीक है, हम तो शायद थर थर भी नहीं कांपते, वो थर थर कांपता है, उसको पता है कि क्या होने वाला है उसको, लेकिन हम शायद उस पर भी ख्याल नहीं करते। लेकिन जो यीशु मसीह ने आयत जो आपने कोट की है मरकस की इंजील उसके 12वें बाब की 30 और 31 आयत जो आपने पढ़ी है, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना की पॉइंट है हमारे लिए कि हम खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रखना होता है। कि हम देखिए इस दुनिया में हम बात करते हैं ये जो प्यार हो जाता है हमें जब हमारा दिल कोई ले जाता है, ये इस तरह की बेशुमारी मिसालें हम देखते हैं। लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग अपने आप को लटका देते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, वो घड़े पे जो दरिया पार करने की बेशुमार स्टोरीज़ है जो दिल के ऊपर है कि किस तरह से जब आपका दिल किसी को देते हैं तो क्या होता है, आप उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि खुदा को हम अपने सारे दिल से प्यार करते हैं, और आप देख लें हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गॉड वो क्या है।
ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہم کہاں پہ خدا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، خدا کے بارے میں کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے ساتھ ہم وقت گزاریں، کس طرح سے اس کے پاس پہنچ جائے، کہ ہمارے سے وہ دور ہے تو ہم کیسے اس کے نزدیک ہو جائیں۔ اب یہ کی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی دوست اور جو غیر مسیحی ہیں وہ بھی، ان کا بھی ایمان ہے کہ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، شاید جو کانسیپٹ ہے کہ خدا کو پیار کرنا اپنے سارے دل سے، شاید وہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کرسچن جو ہے بتا رہے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جب ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں یا جب نمبر اسکرین کے اوپر آتا ہے یا اسکائپ کا جو زندگی ٹی وی اسکائپ ہے وہاں پہ بھی اگر آپ کال کرتے ہیں تو ضرور بتائیں کہ ان کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم وہ خداوند کے لیے وقف کر دیں کہ خدا سے محبت رکھیں۔ یہ 10 احکام میں سے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ حکم ہے۔ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے جس پہ آپ نے زور بھی دیا ہے، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ اس بات کو آپ آگے بڑھائیں، کہ ہم نے جو بات کی کہ شیطان بھی خدا پہ ایمان رکھتا ہے اور تھر تھر کانپتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ خدا سے تھر تھر کانپنا اور اس سے ڈرنا اور اس سے پیار کرنا۔ شیطان پیار نہیں کرتا خدا سے، اور کوئی بھی شخص جو خدا کی تعلیم پہ نہیں چلتا وہ خدا سے بڑا مشکل ہے اس کے لیے کہنا کہ میں خدا کو پیار کرتا ہوں، وہ کہے گا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ پہلی چیز میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا۔ یہ جو حکم تھا یہ اٹرنل ہے، یہ اٹرنٹی میں جب ہم مر جائیں گے، زندہ ہوں گے، خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ تک رہیں گے، خدا سے پیار جو ہے وہ ہمارا کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ دوسری بھی چیز جو ہے، مسیح خداوند نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ، اور اس سے بڑا کوئی حکم نہیں۔ یہ بھی اس لیے کہا ہے کہ یہ صرف خدا کی تعلیم میں ہے۔ یہ کسوٹی ہے ہمارے سامنے کہ کون سی تعلیم خدا کی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جو خدا کی تعلیم نہیں ہے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں آئی ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گی کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو۔ صحیح۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہ تو خدا سے پیار کر سکتا ہے، نہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو۔ وہ ڈرتا بھی خدا سے ہے، اور پڑوسی کو بھی کہتا ہے کہ وہ میرا ہم مذہبی ہو تو میں پیار کروں گا، نہیں تو تباہ کر دوں گا۔ تو ہمیں اس چیز کو ہم ڈیفینیٹلی جو ہے نا ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ویورز کو وہ جاننے جو سن رہے ہیں ہمیں، ان کو واضح ہو جائے کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جب ہم اس کا کمپیریزن کسی اور فلسفی سے، کسی اور تھیولوجی سے کرتے ہیں، تو اس کی سپیریورٹی جو ہے بائبل مقدس کی تعلیم کی، خدا سے محبت رکھنا اپنے پورے دل اور جان سے، اور پھر اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا، یہ تعلیم اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہمیں ملتا، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہمیں ملتا۔ کوئی دنیا میں کوئی مذہب، کوئی فلسفی، کوئی تھیولوجی کہتے ہیں نا کہ بالکل پاسکو بھی نہیں ہے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو یہ چیز میں ایمفسائز کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ آپ اس کی مزید وضاحت کریں ہمارے ویورز کے لیے۔ ہاں جی، اور جو بات آپ نے کوٹ کی پڑوسی سے محبت رکھنا، دیکھیں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو جس کو دیکھتا ہے اس کو تو ہاں جی، جس کو تو دیکھتا ہے اس کو تو پیار نہیں کرتا، لیکن جو جس کو نہیں دیکھتا اس کو پیار کرتا ہے۔ ہاں، وہ جو کانسیپٹ ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بعض اوقات ہم جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پیار کریں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے بڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کو بھی پیار کریں۔ اب ہم جو جسمانی طور پہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں یا جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کو تو ہم پیار ہی نہیں کر رہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم دوست ہیں، جو ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی داعش کے حوالے سے یا دوسرے جو گروپس ہیں، وہ انسانوں کو تو پیار کر نہیں سکتے، وہ انسانوں کو تو پیار نہیں کر سکتے، وہ کیسے کہ خدا کو پیار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے بالکل۔ اور یہ پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو مسیحی ایمان ہے اس کے مطابق ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ شاید آپ اف یو وش، کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ اس کو کر لیں۔ لکھا ہے کہ یہ حکم، 2 حکم یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہی ہے۔ جب حکم ٹرم استعمال ہوئی ہے تو ہمارے لیے یہ کمانڈ بن گیا کہ ہم یہ کریں۔ مسیحی ہوتے لیے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم خدا کو،
پیار کریں اور اپنے پڑوسی کو. اب پڑوسی کی مثال جو ہے بڑی مشہور مثال ہے. یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں دی کہ پوچھا گیا کہ کون ہمارا پڑوسی ہے, اور یسوع مسیح نے مثال دی نیک سامری کی کہ وہ جو جا رہا تھا. اور ہمارے مسیحی ناظرین تو جانتے ہیں, شاید ہمارے جو غیر مسیحی ناظرین ہیں ان کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک شخص تھا جو جا رہا تھا اور راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور مارا پیٹا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو سردار کا تھے, جو یہودی لیڈر تھے, جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنی جو راست بازی اس کو بچانے کے لیے وہ اس زخمی کی مدد نہیں کرتے کہ شاید وہ گندے نہ ہو جائیں, ناپاک نہ ہو جائیں, وہ لیٹ ہو رہے ہیں. بے شماری ریزننگ ہے وہاں پہ, اور یسوع نے بڑی اچھی یہ تمثیل جو کہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ سامری ہے, جو کہ یہودی بھی نہیں ہے, جس سے یہودی نفرت بھی کرتے تھے, وہ آ کے اس شخص کی مدد بھی کرتا ہے, اپنے پاس سے پیسے بھی دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو پڑوسی ہے وہ وہی شخص ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے, جو آپ کے ارد گرد ہے, جس کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی دیوار ہمارے دیوار سے ملتی ہے وہ پڑوسی ہو. ہمارا پڑوسی ہر وہ شخص ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے. جب ہم اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری کمیونٹی کا ہو نہ ہو, ہمارے چاہے وہ کرسچن ہو یا مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پڑوسی وہ ہے جس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں بڑی مطلب ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ ہماری تعلیم میں لکھا ہے, عمل بھی ہے. آپ دیکھیں جتنی کرسچن ابھی آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح سے ریلیف اور ایڈ کا کام کرتی ہیں, چاہے اس میں بلکہ ایک تنظیم کا نام ہی سمیرٹنز پرس ہے, ہاں جی, اس کے بعد کرسچن ایڈ ہے, ٹیئر فنڈ ہے, ورلڈ ویژن ہے. تو یہ جب ہیلپ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرسچن ہے, یہ مسلم ہے, تفریق نہیں کرتے. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے بڑی عرفہ ہے, بڑی اعلیٰ ہے, وہ سب انسانوں سے پیار کرنا سکھاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو دوسری تنظیمیں ہیں, میں نام لیے بغیر, آپ جانتے ہیں ہمارے مسلمان دوستوں کی جو ایڈ اسلامک ایڈ ہے اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں, جب وہ ایڈ تقسیم کرتی ہیں تو وہ تفریق کرتی ہیں. پاکستان میں جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے لوگوں کے, مسیحی لوگوں کے ساتھ تفریق کی گئی. پوچھا گیا کہ آپ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم مسیحی ہیں. انہوں نے بہانے بنائے, نہیں آپ کو اس لیے تب ایڈ دیں گے اگر آپ اسلام قبول کر لیں. یا کہا گیا کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ زکوٰۃ سے آئے ہیں, تو یہ آپ پہ خرچ نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ دیکھیں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہماری تعلیم اعلیٰ یا عرفہ ہے. ہم اپنے مسلمان اور مسیحی ویورز جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں پروگرام پہ, ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی تعلیم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور دیکھ لیں جتنی بھی چیریٹیز ہیں ویسٹ میں, جب پیسہ دیا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کون سا ملک ہے جس میں آفت ہے یا کوئی پرابلم ہوئی ہے, سب کو وہ دیتے ہیں. اپنے ملک میں ان کی پرابلم ہو یا باہر کے کسی ملک میں پرابلم ہو, چائنا میں آتا ہے وہاں پہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے, ان کو بھی دیتے ہیں, اس سے پرابلم نہیں. اور میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی اعلیٰ عرفہ کی, میں تو فخر سے ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں ایسا, میرا ورلڈ ویو ایسا ہے, مسیحی ہوتے ہوئے میں نے ایسی تعلیم پائی ہے کہ میں ریگارڈ لیس آف ان کا جو شکل و صورت ہے, ان کا مذہب ہے, اس کے بجائے, اس کو دیکھنے کے بجائے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں اپنے پڑوسی سے محبت کروں. کیسی محبت کروں؟ اپنے برابر. اب میں اپنے آپ سے تو بہت محبت کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, جو ہم خود اپنے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے بھی ہم خریدتے ہیں, ہم اپنے لیے اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں, اچھا گھر بھی ہے ہمارے پاس, اچھی گاڑی بھی ہے. یہ پیار کی باتیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ایٹرنٹی میں جو ہے نا وقت گزارے, تو ہم نے یسوع مسیح کو قبول بھی کر لیا ہے. یہ ساری پیار کی باتیں ہیں کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں. اگر میں اپنے پڑوسی سے بھی پیار کرتا ہوں تو مجھ پہ فرض بن جاتا ہے کہ میں اس پیار میں اس کی جو ضروریات ہے اس دنیا میں وہ پوری کروں, اور جو اس جہاں سے نیکسٹ لائف ہے اس کے بارے میں بھی اس کو بتاؤں کہ دیکھ وہ بھی یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد خدا کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو جو اس کو آپ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ آفر کرتے ہیں. ہاں جی. تو ہم بحیثیت جو مسیحی لوگ ہیں, ہمارے پاس سب سے جو موسٹ پریشیس, سب سے قیمتی چیز آفر کرنے والی وہ مسیح خداوند ہیں. ان کی ذات ہے, نجات ہے. تو یہ جب ہم کسی کو ملتے ہیں, کسی ہندو کو, سکھ کو, مسلمان کو یا اگنوسٹک ایتھیسٹ کو, تو ہماری یہ محبت کا یہ ایک ہمیں کمپیل کرتی ہے کہ ہم ان سے کلام کی باتیں شیئر کریں, انہیں بتائیں
کہ وہ بھی اسی ابدی نجات کا حصہ بن سکتے ہیں مسیح خداوند کو قبول کرتے ہوئے۔ ایسے نہیں ہیں کہ ہماری فلسفی کے جیسے بوکو حرام کی یا داعش کی یا الشباب کی یا طالبان کی، کہ جو اگر ان کے نقطہ نظر سے ان کے مذہب سے اگری نہیں کرتا تو ان کو مار دو جان سے، ان کی عورتوں کو اپنا جنسی غلام بنا لو، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لو۔ یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو مسیحی تعلیم کو اعلیٰ اور ارفع کرتی ہے دوسری تعلیمات سے۔ ایون بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مطلب ہم صرف پاکستان کو ہی فوکس کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور اردو سپیکنگ ہے، لیکن انڈیا کی بھی بات، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے کہ ان کی فلسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہاں پہ۔ وہاں پہ اگر آپ انڈیا میں ہیں اور آپ مسیحی ہیں تو جابز ہیں تو آپ کو پریفرنس جو ہے وہ ہندو یا سکھ کو دی جائے گی، آپ کو نہیں دی جائے گی۔ چائنا میں اگر ہیں تو اگر آپ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ کی پروموشن ہوگی، آپ کو جاب بھی ملے گی، آپ کا بزنس بھی فلرش کرے گا۔ اگر آپ اوپنلی کہیں میں مسیحی ہوں تو آپ کے لیے پرابلمس ہیں۔ ویسٹ میں کیوں ایسا اتنی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس طرح کی؟ مطلب ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم یہاں پہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چونکہ یہ چاہے یہ معاشرہ مغربی معاشرے جو ہیں مسیحی نہیں رہے، لیکن ان کی چونکہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں رکھی گئی، اس لیے یہ وجہ ہے کہ مسیحیت سے کچھ دور چلے جانے کے باوجود بھی وہ ان کی جو فاؤنڈیشنل ویلیوز ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں کہ سب کو برابری کا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اسائلم سیکر کتنے آ رہے ہیں، زیادہ تر اسائلم سیکر جو یورپ میں آ رہے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، ان میں سے زیادہ تر سارے مسلمان ملکوں میں پھڈے ہیں اور وہ وہاں سے اپنی جان بچا کے لیبیا سے لے کے تو عراق تک وہ سارے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں تو یہ چونکہ ہمارے کرسچن کنٹریز ہم نہیں آنے دیتے، آپ کو بڑی محبت سے لیتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ مسیحی ہو جائیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، ان کو یہاں کی عورتوں سے شادیاں کرنے کی اجازت ہے، یہاں کی ان کی جاب لینے کی اجازت ہے، یہاں پہ بزنس کرنے کی اجازت ہے، یہاں پہ پراپرٹیز بنانے کی اجازت ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، برطانیہ میں کہ جو جب آئے ہیں تو فیصل آباد سے پکوڑے بیچتے ہوئے آئے تھے، لیکن آج وہ ٹائکون ہیں وہاں کے۔ اور آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف ممکن ہوا ان اعلیٰ اور ارفع ویلیوز کی وجہ سے جو بائبل مقدس کی تعلیم میں ہمیں ملتی ہیں اور ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ ویلیوز جو ڈرائیو ہوئی ہیں، اگر کوئی معاشرے میں کہتا ہے کہ جی ہم بھی ان ویلیوز پہ عمل کرتے ہیں یا یہ ہمیں بھی سکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ ڈریون جو ہے یہ بائبل سے ہوئی ہے، کیونکہ بائبل جو ہے وہ اسلام کے آنے سے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ لکھی جا چکی تھی اور یہ ویلیوز آلریڈی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی۔ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے عورتوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس کو سنیں اور یاد بھی کریں اور لکھ بھی لیں۔ یہ پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی چند آیات میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر، اور ان بیواؤں کو جو واقعی بیوہ ہے عزت کر۔ اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دیانتداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ پسندیدہ جو باتیں خدا کے نزدیک ہیں۔ اچھا، ان میں کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ جو نوجوان عورت ہے جس کو بہنجا کے عزت کر اس کی وہ مسیحی ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ جو کانسیپٹ ہے، دیکھیں ورلڈ ویو ہمارا نا، جب ہم کسی بھی عورت کو دیکھتے ہیں، مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہمارے ایمان کے مطابق ہم بہن جان کر کہتے ہیں، وہ چاہے وار کی حالت میں، جنگ کی حالت میں ہو، چاہے نہ جنگ کی حالت میں ہو۔ یہ نہ ہے کہ جنگ ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو جو نیوز ہم دیکھتے ہیں بوکو حرام کی، جو نائجیریا میں جو لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اب کانسیپٹ کیا ہے
بہنیں بنا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو. اگر تو ان کے ورلڈ ویو میں یہ بات ہے, یا ہم پاکستان میں یا جو دوسرے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو کانسیپٹ ہے کہ جو وار بوٹی کا جو کانسیپٹ ہے, وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم کوئی 600 سال پہلے اسلام کے آنے سے 600 سال پہلے دی جا چکی ہے کہ کس طرح کا معاشرہ جو ہے خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے کہ ہم جو عورتیں ہیں, جوان عورتیں ہیں, ان کو بہن جان کر کریں. جو پرانے دور میں ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے, جب یہ قانون نہیں دیا گیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کا اس کے آنے کے بعد کا ریلیونس نہیں بنتا. اور ویسے بھی وہ جو بوکو حرام کی اپنے بات کی, جو ان کا لیڈر ہے ابو بکر شکاؤ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ اگر اب میرے کچھ جو آپ نے لوگ پکڑے ہوئے چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دوں گا, ادروائز اس نے کہا تھا کہ میں $12 میں ان کو بازار میں بیچ دوں گا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اور ورلڈ ویو ہے نا ان کا, ہاں جی, ورلڈ ویو ان کی تھیولوجی پہ بیسڈ ہے نا, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دا اسلام واز پریکٹسڈ ارلی جو سینچریز میں, ابتدائی اسلام کی جو ہسٹری ہے اس میں اسلام کی کیسے انہوں نے تعلیمات کو پریکٹس کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مسیحی تعلیم کو ارفع کرتی ہے. آپ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ داعش جیسے یا اس طرح کے جو تنظیمیں ہیں بوکو حرام جیسی یا طالبان جیسی, دنیا میں کہیں نہیں آپ دیکھیں گے کہ مسیحیت کے نام میں لوگوں نے اس طرح کی تنظیم بنا کے تو لوگوں پہ حملے کیے ہوں, بے گناہوں کو مارا ہو, عورتوں کو جنسی غلام بنایا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ مسیحی جو تعلیم ہے, کرسچن تھیولوجی جو ہے, اس کے اندر کوئی ایسی بنیاد یا ایسی بیسس کسی کو مل ہی نہیں سکتی. اگر مل سکتی ہوتی تو آج مسیحیوں کے بھی اس طرح کے بہت سارے گروپ ہوتے ہیں. اور اگر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور آصف بھائی دیکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایک دو شخص جو ہے وہ غصہ کر جاتا ہے, انسان ہوتے ہوئے نا, کوئی مسیحی بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہو اور جا کے کوئی کسی پہ اٹیک کر دے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے, میں اس کو بھی ہم بھی اوپنلی کنڈیم کریں گے, کیونکہ وہ کلام کے مطابق نہیں ہے. کلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جا کے کسی کو نقصان پہنچائیں. کلام کے مطابق بالکل صاف لکھا ہے, کیونکہ پرابلم ہے, جو چیلنج ہے, جو ٹربل ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں, دعا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم خدا کو بیچ میں لا کے ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کریں. ہمیں ضرور ہے جو بات کریں, جو اس ایشو کو ریز کرنا, اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنا, لیکن جو وائلنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسیحیت میں ہمیں نہیں ملتا. جو بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دو اس کے جواب میں ہمیں باتیں جو ہیں ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں, انہوں کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ کروسیڈز بھی تو تھیں, صلیبی جنگیں تھیں, اور اس کے بعد وہ جو ناردرن آئرلینڈ ہے وہاں کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بھی تو مذہب کے نام میں لڑے ہیں. یہ دونوں لاجیکل فیلیسی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جلدی سے کامنٹ کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کروسیڈز ہیں, ہم ان کو یہاں پہ جسٹیفائی تو نہیں کر رہے, لیکن ہمیں اس کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے مسلمان دوست اکثر بات کرتے ہیں طارق بن زیاد کی, تو طارق بن زیاد کو کسی نے انویٹیشن بھیجا تھا کہ یہاں پہ اسپین آئے, لکھا کہ میں کشتیاں جلا دوں گا اور میرے پیچھے اب سمندر ہے اور آگے یہ ہے. تو جس طرح سے آ کے انہوں نے یہاں پہ حملے کیے, قبضے کیے, اور ویانا تک وہ آٹومن امپائر 3 دفعہ وہ ویانا کے دروازوں پہ آ کے دستک دے کے چلی گئی. تو میرا مطلب ہے کہ جب یہ حملے ہوں گے کسی بھی ملک پہ تو انہوں نے اپنا دفاع تو کرنا ہے. اب پہلی بات تو مسلمانوں کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے جو صلیبی جنگوں کی, کیونکہ صلیبی جنگوں کو انیشیٹ کروانے میں ان کا اپنا ہاتھ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ناردرن آئرلینڈ میں ایک سیاسی مسئلہ تھا. وہاں پہ بنیادی طور پہ لڑائی جو تھی وہ جو ریپبلکنز تھے جو کہ چاہتے تھے کہ ناردرن آئرلینڈ جو ہے ریپبلک آف آئرلینڈ کا حصہ بن جائے, اور ان لوگوں میں تھی جو چاہتے تھے کہ نہیں وہ ناردرن آئرلینڈ برطانیہ کا حصہ رہے. اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو ناردرن آئرلینڈ کے جو لوگ چاہتے تھے کہ برطانیہ کے ساتھ رہے, ان میں سے میجورٹی کا تعلق پروٹسٹنٹ طبقے سے تھا, لیکن جو چاہتے تھے کہ ناردرن آئرلینڈ جو ہے وہ ریپبلک آف آئرلینڈ کا حصہ بن جائے, ان میں سے میجورٹی کا تعلق جو ہے وہ کیتھولک فیتھ سے تھا. لیکن اگر یہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جھگڑا ہوتا تو پھر اب پوری دنیا میں بھی ہوتا, صرف وہیں پہ کیوں نہیں, انگلینڈ میں کیوں نہیں ہوتا, یا اسکاٹ لینڈ میں کیوں نہیں ہوتا, یا ویلز میں کیوں نہیں ہوتا. جیسے ان کے شیعہ سنی کی جو جنگ ہے وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایسی جو آرگومنٹس ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ وہ ان پہ بھی ہم جو لوگ کلیریفائی لوگوں کو کریں.
हाँ जी, आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा ये पैसेज, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम थोड़ा होता है हमारे पास। पहला तीमुथियुस 5वां बाब और उसकी पहली कुछ आयत, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, और उन बेवाओं को जो वाकई बेवा हैं उनकी इज़्ज़त कर। अब ये हमारा क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है, जो इस दुनिया में लोग रहते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी औरत है हम उनको बहन जानते हैं, कोई भी बुज़ुर्ग है उनको हम बाप जानकर, कोई भी बुज़ुर्ग औरत है उसको हम माँ जानकर उनसे जो है हम इंटरेक्ट करते हैं। और ये मसीही ईमान का हिस्सा, ये तालीम दी गई है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने पड़ोसी से अपने अमानत मोहब्बत रख। ये जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनको हम आइदर भाई या बाप या माँ जानकर या बहनें जानकर हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें ज़रूर है कि हम उनसे मोहब्बत करें और उनको सेक्स स्लेव, जैसे आपने ज़िक्र किया, वो ना समझें, ख़ास तौर पर जो है औरतों के बारे में। और जो मर्द हैं उनको कत्ल कर दे कि वो हमारे मज़हब के में कबूल नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सिसल। हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम के बिल्कुल पास हैं। जस्ट टू रिकैप कि हमने आज क्या बात की। हम अजीज़ों आज मसीही जो वर्ल्ड व्यू है उस पर बात कर रहे थे, और जो 2 हवाला जात हमने कोट किए उसमें हमने ये देखा कि पुराने अहद में कहा गया था कि खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल और अपनी जान से मोहब्बत रख, लेकिन उसके बाद जो 9 हुक्म थे उसमें था कि उसके ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना दे, उसकी किसी चीज़ का लालच ना कर, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने कहा कि सिर्फ तू उस अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो अगर मैं पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखता हूँ, चाहे वो पड़ोसी मेरा मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, कोई और है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ साजिश नहीं करूँगा, उसको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, उसका कत्ल नहीं करूँगा, उसकी किसी चीज़ का लालच नहीं करूँगा, उसके ख़िलाफ़ झूठी गवाही नहीं दूँगा। वो जो 9 हुक्म पुराने अहदनामे में थे वो सारे के सारे उसमें पूरे होते हैं। दूसरा जो हवाला हमने पहला तीमुथियुस उसमें के नए अहदनामे में से पढ़ा, उसमें हम देखते हैं कि जो जवान औरतें हैं उनको कमाल पाकीज़गी के साथ जो है बहनें जान के उनकी इज़्ज़त करो। बुज़ुर्गों जो ख़वातीन हैं उनको माँ समझो, जो बुज़ुर्ग हैं मर्द हैं उनको अपना बाप समझो। तो ये वो तालीम है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका अगर कोई समझता है कि उनके पास इससे बेहतर तालीम है तो हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं कि वो सामने लाएं। अगर नहीं है तो फिर इसको कबूल करें, मानें कि मसीही तालीम सबसे अरफा और आला है हर लिहाज से, अब्दी निजात के हवाले से भी, और इस दुनिया में कैसे रहना है, और हमारा जो कंडक्ट है वो कैसे होना चाहिए, हमारा वर्ल्ड व्यू कैसा होना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ बैठ के आपको ये दावा करते हैं कि आपको इस लेवल की, इस तरह की अरफा और आला तालीम दुनिया में और कहीं किसी मज़हब में कभी नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम दावत देते हैं कि आप भी आ जाएं और उस अब्दी निजात का भी हिस्सा बने, और इस दुनिया में भी अपनी ज़िंदगियाँ एक बेहतर तरीके से एक आला इखलाकी इक़दार के तौर पे गुजारें, जो कि कहीं और किसी और मज़हब में आपको नहीं मिलेगा। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिए, जो कि आप हमारे वेबसाइट ज़िंदगीtv.com पे जाके दे सकते हैं, या हमारे वेबसाइट को विज़िट करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने खादम आसिफ मल को और भाई सिसल बेंजामिन को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय मसीदी, खुदा हाफिज़।